सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। अलीना आज तबीयत की ख़राबी की वजह से प्रोग्राम नहीं कर रही। अगर ठीक हो जाएंगी तो कल, नहीं तो एक दो दिनों के बाद हमें ज्वाइन करेंगी। मेरे साथ राना ताहिर। और आज जो गुफ्तगू हम करेंगे वो डेफ़िनेटली दौरा अमेरिका प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान। आज उनकी बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात हुई और शायद ऐन इस वक्त वो अमेरिका के सदर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं न्यूयॉर्क में। लेकिन जो आज हम गुफ्तगू करेंगे वो कल रात एक जलसा ह्यूस्टन का, जिसमें नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इकट्ठे थे, वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू मैंने रात सुनी पूरी तफसील से, लाइव था वो, मैं उसको देखता रहा, सुनता रहा। उसके बाद मेरे जहन में तो कोई इबाहम नहीं है। और वो बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका कोई मीनिंगफुल सालसी करवाएगा कश्मीर के मसले पर, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मैं भी रहता था अहमकों की जन्नत में, लेकिन रात वो ह्यूस्टन का जलसा, प्रेसिडेंट ट्रंप की गुफ्तगू और नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू सुनकर मैं तो उस जन्नत से बाहर निकल आया हूँ। अमेरिका कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं करेगा कश्मीर के हवाले से। वो भारत को सपोर्ट करेगा, भारत को सपोर्ट कर रहा है। और जो मैं अभी आपको सारी वो गुफ्तगू सुनवाऊँगा नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की, जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में की और प्रेसिडेंट ट्रंप उस पर तालियां बजाते रहे। वो गुफ्तगू आप सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। इन दोनों की गुफ्तगू सुनवाते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, एक थिंक टैंक है न्यूयॉर्क में, उनके साथ एक गुफ्तगू की है। कुछ उसके हिस्से भी मैं उससे डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई की बात की और वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो बात की। आइए सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि ये जो आतंकवादी हैं इनके ख़िलाफ़ और जो इनको सपोर्ट करते हैं इनके ख़िलाफ़ फैसला कुन कार्रवाई की जाए। वो कश्मीरी मुजाहिदीन का जिक्र कर रहा था नरेंद्र मोदी उस वक्त, और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान को ये बात सुना रहा था। सुनवाइए प्रोड्यूसर साहबा कि अब वक्त आ गया है कि लड़ाई लड़ी जाए, और उसका जो इशारा था वो पाकिस्तान की तरफ था। पाकिस्तान के दिल जो कश्मीर की मोहब्बत में धड़कते हैं, अपनी उन बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों के लिए जो धड़कते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीर को अपना हिस्सा समझते हैं। कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर है। इसको रेडिक्यूल किया नरेंद्र मोदी ने, इसका मजाक उड़ाया नरेंद्र मोदी ने उसने, और ये सब कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने होता रहा। सुनवाइए वो जो पाकिस्तान के अंदर से इस वक्त आवाज़ें उठ रही हैं कि कश्मीर के अंदर जुल्म बंद हो, किस तरह उसने बयान किया। सुनिए ज़रा। ये जो गुफ्तगू है, ये मैंने इस गुफ्तगू का नहीं कहा था, ये इन्होंने हमारे स्टाफ ने चला दी है। बहरहाल ये भी उन्होंने जो 370 का जिक्र किया, ये आपने सुन लिया। अब वो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है जिनसे उनका मुल्क नहीं संभल रहा। ये वो बात है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अगर वो आप सुनवा सकें तो। ये नरेंद्र मोदी ने जो जिक्र किया, जो पाकिस्तान में जो कश्मीरियों की मोहब्बत है, उसको वो कह रहे हैं कि इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये मुल्क संभल नहीं रहा। हमारे बड़े अच्छे अपोजिशन के सियासतदान हैं, बड़ी गुफ्तगू करते हैं वो। मौलाना फजलुर रहमान कभी फाटा की जो सिचुएशन है उसको कश्मीर से कर देते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कभी ये फरमा देते हैं कि जी वो अगर आप अपने लोगों को लिबरेट नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब सिंधु देश की बात कर देते हैं, कभी कहते हैं ये मुल्क टूट जाएगा, कभी फ़ौज को गालियाँ निकालते हैं। ये उस गुफ्तगू को नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया भारत अमेरिका में जाके, और उन्होंने ये कहा कि ये इनसे इनका मुल्क नहीं संभलता और ये कश्मीर की बात करते हैं। ज़रा ये दोबारा सुनवा दीजिए नरेंद्र मोदी की ये बात। और ये पाकिस्तान जो है याद रखेगा इस बात को, हर पाकिस्तानी। मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा सुनवाइए ज़रा ये।
اپنی گفتگو کے آخر میں نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے صرف بھارت کے خلاف جو نفرت ہے اسی کو پروموٹ کیا اور یہی ان کی سیاست ہے۔ بات یہ ہے مودی صاحب، اگر آپ کشمیر کے اندر ظلم کرتے رہیں گے، اگر آپ ناحق لوگوں کو مارتے رہیں گے تو یہ نفرت ہی آپ کو ملے گی اور یہ نفرت ہی پالیٹکس رہے گی ہماری۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ سنا دیتا ہوں۔ اسامہ بن لادن کا ایک امریکی جرنلسٹ نے انٹرویو کیا، تو یہ کوئی 97-96 کی بات ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ جو امریکہ سے اتنی نفرت ہے اور یہ جو سب کچھ ہے تو اس کو کس طرح سسٹین کیسے کرتے ہیں روزانہ آپ؟ تو اسامہ بن لادن نے اپنے پاس پڑے ہوئے ایک بیگ میں سے ایک چھوٹا سا ایک کپڑا نکالا، وہ خون سے وہ لال تھا، سوکھا ہوا کپڑا تھا۔ تو اس نے کہا اس امریکی صحافی کو کہ فلسطین میں ایک بچے کو ایک باپ، یہ بڑی ایک مشہور تصویر بھی وہ نکلی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے بچے کے اوپر گرا لیکن پھر بھی اس کو گولی لگ گئی اور وہ بچہ وہاں پر شہید ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کپڑا، یہ اس بچے کی قمیض کا ایک حصہ ہے جو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور میں روزانہ صبح جب اٹھتا ہوں تو میں اس کپڑے کو دیکھتا ہوں اور میری جو دشمنی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں کوئی نفرت کا درس نہیں دے رہا، لیکن کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے، جو ریپ وہاں پر ہو رہے ہیں، وہ پاکستانی بھول نہیں سکتے، اور وہ نفرت رہے گی جب تک بھارت اپنی اس پالیسی کو ختم نہیں کرتا، جب تک اس ظلم کو ختم نہیں کرتا، یہ نفرت رہے گی۔ تو اسامہ، تو یہ جو وہ گفتگو نریندر مودی نے ریڈیکیول کرنے والی پاکستان کو کی کہ بڑی دقت ہے، بڑی تکلیف ہے، وہ پاکستانیوں کو یاد رہے گی۔ پھر اس کے بعد نریندر مودی نے جو کچھ بھی کیا پارلیمنٹ میں، جس طرح سے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا اپنی پارلیمنٹ کا۔ سنیے ذرا۔ نریندر مودی بتا رہے ہیں کہ اپر ہاؤس میں ان کی جماعت کے پاس اکثریت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں پر یہ سب پاس ہوا اور پوری لائیو اس کی کوریج تھی جو پوری دنیا نے دیکھی۔ تو مجھے صدارتی ہماری جو پارلیمنٹ، جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن تھا وہ یاد آ گیا، جس میں عارف علوی جب کشمیر کے حوالے سے تقریر کر رہے تھے تو یہ جو بہت سارے اپوزیشن کے ہمارے اراکین ہیں، یہ اس وقت گو نیازی گو نواز گو عمران گو صدر گو کے نعرے لگا رہے تھے، حالانکہ اس وقت بات کشمیر کی ہو رہی تھی۔ اس قدر امیچور رویہ تھا ان اپوزیشن کی جماعتوں کا، کیونکہ ان کے نزدیک پالیٹکس صرف یہی رہ گئی ہے کہ چند وہ لوگ جن کے اوپر چارجز ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کو رہا کرو تو ہی پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ بھارت میں ایسا نہیں ہوا۔ میں صرف یہاں پر یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی عقل سلیم عنایت کرے، اور یہ بھی جو ہمارے جو نیشنل کازز ہیں، جو ہمارے نیشنل کاز ہے، جو ہمارا ایک فنڈامنٹل ہے ہماری خارجہ پالیسی کا، جب اس پر بات ہو رہی ہو تو وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا تھا بہت اچھا ہوتا اس وقت اپوزیشن اگر یہ احتجاج 5-7 منٹ کے بعد کرتی، جس وقت عارف علوی صدر پاکستان کشمیر کا مدعا بیان کر چکے ہوتے، ڈومیسٹک جب ایشوز پر آتے اپوزیشن اگر اس وقت احتجاج کرتی تو اس کا بڑا اچھا میسج آتا۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ تو حاضری بھی لگوانی ہوتی ہے تاریخ پہ جا کے، اور ہم اس قدر وہ بالشتے ہیں سیاسی کہ ہمیں تو خوشنودی چاہیے، اور بنیادی طور پر پالیٹکس میں پارٹی کے اندر رہنے کے لیے جو پرسنل لائلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہمارے سیاستدان دکھاتے رہے۔ لیکن یہ فرق ہے مودی کا اور یہ فرق ہے پاکستان کے سیاستدانوں میں۔ یہ میں اس لیے دکھایا کہ، اور اس کا ایک مقصد میں کوئی تنقید نہیں آج کرنا چاہتا پاکستان میں کسی کے اوپر۔ ہمیں یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو ایک مظاہرہ ہم نے دیکھا وہاں پر، تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ دنیا میں ہم کس قدر کتنی بڑی جنگ ہمیں لڑنا ہے، اور ہمیں مضبوط کرنا ہے ایک دوسرے کو، اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک ہونا ہے۔ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، وگرنہ پوری دنیا پاکستان کو کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو نریندر مودی کی گفتگو سنائی۔ اب میں آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتیں سنواتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو جب وہ آپ یہ باتیں سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا ٹرمپ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ثالثی کروا سکیں۔ وہ اب مودی صاحب کے متعلق کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب وہ لائل فرینڈ ہیں امریکہ کے۔ سنیے ذرا۔
جو کچھ نریندر مودی انڈیا میں کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ٹریفک ہے، وہ زبردست ہے، اور وہ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور یہ ہسٹورک مومنٹ ہے کہ وہ یہاں پر کھڑے ہیں۔ یہیں پر ہی نہیں رکتے، پھر وہ اپنی لائلٹی کا ذکر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ جب میں کیمپین میں تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ سنیے ذرا کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کیمپین میں تھا، جب میں صدارت کا الیکشن لڑ رہا تھا، تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو وائٹ ہاؤس میں ایک ایسا امریکی صدر ہوگا جو انڈیا کا اتنا زبردست ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی کسی صدر نے، امریکہ کے صدر نے انڈیا سے اتنی دوستی نہیں نبھائی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر ٹیکسس کی ریلی میں، یہ ہیوسٹن میں یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب جو اس کے بعد انہوں نے اگلی بات کہی ہے، ذرا اس کو سنیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کامن گولز ہیں، اور ہماری جو ویلیوز ہیں ہم شیئر کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا ذہن میں لائیے کہ کشمیر کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو نہیں ہے، جو ان کے اندر جو وہاں پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا، منورٹیز کے ساتھ جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے، کرسچنز کو جس طرح جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں پر پورے بھارت میں جس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آسام میں جس طرح جو کچھ کیا جا رہا ہے، وہ ذہن میں لائیے اور سنیے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ ہماری کامن ویلیوز ہیں انڈیا اور امریکہ کی۔ کتنا بڑا یہ فراڈ ہے، کتنی بڑی منافقت ہے کہ 3 words وی دا پیپل، یہ دونوں کے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور لوگوں کا کیا حشر کر رہے ہیں دونوں ممالک۔ کس طرح کی پروفائلنگ امریکہ میں کی جاتی ہے اور کس طرح کی کلنگ انڈیا میں کی جاتی ہے۔ کامن ویلیوز، اور دے بلیو ان لبرٹی۔ کشمیر کے لوگوں کو لبرٹی ملی ہے۔ دس از واٹ از دا بلیف آف یو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ بلیف ہے بھارت کا، لبرٹی، فریڈم، ایکسپریشن۔ کیا یہ کس چیز کا فریڈم ہے؟ یہ جو پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بالکل الٹ ظلم و ستم اور جو رائٹس لوگوں کے لے لیے گئے ہیں۔ لیکن تقریر میں آپ نے سنا کیا فرما رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب؟ ثالثی کر سکتے ہیں یہ کشمیر کے لیے میننگ فل؟ کیا پاکستان کو ان سے کو امید رکھنی چاہیے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں یہ امید کہتے ہیں کہ آپ رکھو، پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ؟ یہ کون سا شجر ہے؟ یہ تو کوئی کیکر کا درخت ہے کانٹوں سے بھرا ہوا، اپنا جسم لو لعال کرنا ہے اس کے ساتھ جا کے۔ کیکٹس ہے یہ کیا دے گا آپ کو؟ اب ذرا آخر میں ایک اور آپ کو ان کی میں گفتگو سنواتا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے چیلنجز جو انڈیا کے، جو امریکہ کے چیلنجز ہیں، وہ انڈیا کے چیلنجز سے ملتے جلتے ہیں۔ بھارت ہمیشہ بارڈر سیکیورٹی کا مسئلہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اٹھاتا ہے، کشمیر کے مسئلے پر اٹھاتا ہے، پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد داخل کیے جاتے ہیں۔ جو انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کی، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بھارت کا ایک پروپیگنڈا ہے دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اب سنیے وہ جو مسٹر جینیس ڈونلڈ ٹرمپ جو اس کے ساتھ اپنا پیرلل ڈرا کر رہے ہیں، سنیے ذرا۔ Border security is vital for India and border security is vital for America۔ بھارت جس کنٹیکسٹ میں بات کرتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیں میننگ فل ڈپلومیسی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ رانا طاہر صاحب، یہ سب کچھ رات میں نے خود دیکھا، اور اس کے بعد پھر جس انداز میں دونوں لیڈر ایک دوسرے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، وہ پورے اسٹیڈیم کا چکر لگائے اور گئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان بھارت کا ایک اپنا ایک ان کے ریلیشن شپ ہے، امریکہ کا اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ لیکن ہم تو یہ اگر امید لگا کے بیٹھے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ یہ کوئی میننگ فل ثالثی کرے گا، تو یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا انہوں نے ہمیں، اور وہ بس پیچھے ہم دوڑتے جا رہے ہیں۔ بالکل سمیع صاحب، آپ نے دیکھیں، آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ میں تو اس احمقوں کی جنت سے باہر آ گیا۔ آپ نے بھائی جان، آپ اس احمقوں کی جنت میں گئے ہی نہیں تھے۔ آپ نے 3-4 دن پہلے یہی بات کہی تھی جو کل رات کو ہوئی، اور آپ نے اس دن بھی یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ جو کوئی ان سے توقع رکھتا ہے کہ یہ کوئی کردار ادا کریں گے ٹرمپ صاحب، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے۔ تو بات یہ ہے سمیع صاحب کہ کل کا دن جو تھا نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ کی تاریخ میں ان امریکیوں کے لیے جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں ایک شرمناک دن تھا کہ ان کا صدر ایک بین الاقوامی دہشت گرد کے ساتھ ایک جلسے میں شریک تھا۔
وہ بین الاقوامی دہشت گرد جس کو امریکیوں نے ویزا نہیں دیا تھا، جس پر امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی، اور امریکہ کا صدر اس کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے وہاں پہ یکجہتی کا اظہار کر رہا تھا، یہ خود امریکیوں کے لیے ایک باعث شرم مقام تھا کل جب اس جلسے میں جو کچھ مودی نے وہاں گفتگو کی، اس سے ان لوگوں کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو یہاں بیٹھ کر بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامی صاحب، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں لوگوں کو اس طریقے سے 50 دن سے زائد ہو گئے ہیں، نہ ان کو پانی مل رہا، نہ ان کو کھانا مل رہا، اور یہ کون سی انسانی حقوق کا خیال رکھنے والی بین الاقوامی برادری ہے؟ ان لوگوں کو شرم نہیں؟ وہ کہتا ہے جی مودی کا بھی وہی سوچ ہے، میری بھی وہی، مودی بھی وہی چاہتا ہے، ہم دونوں بڑے اچھے دوست ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں جو واردات کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی توثیق کی ہے مودی کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کس طریقے سے وہ تالیاں مودی کی تقریر کے دوران بجا رہے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے خود امریکی کانگریس کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان کا صدر جو ہے وہ کدھر لے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف سمیع صاحب، ہمارے ہاں بھی عوام کو دھوکہ دینے کی روش ختم ہونی چاہیے، اور قطعی طور پر آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں ان لوگوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان اللہ کے فضل سے 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایک ایٹمی طاقت ہے، اور کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہمیں سربلند ہوتی ہیں جو اپنا سر بلند کر کے بات کرتی ہیں، اور کسی کے آگے جھک کے نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم غیروں کے آگے جھکیں اور ان سے بھیک مانگتے پھریں۔ اس قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، اور انڈیا جو ہے اس کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، میں آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تو میں ایک اور ڈپلومیٹک پاکستان کو ناکامی ہوئی ہے جنیوا میں، جو ہیومن رائٹس کونسل اقوام متحدہ کی، اس میں ہم کشمیر کی قرارداد پیش نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس مطلوبہ ووٹ نہیں تھے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس بات پر پچھلے 3 دن بات ہی نہیں کی گئی، نہ نیشنل میڈیا پہ، نہ کسی گورنمنٹ کے بندے نے۔ سچ بتانا بہت ضروری ہے، اس لیے اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ کتنی مشکل صورتحال سے ہم دوچار ہیں۔ میں اس پر بات کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام تجزیہ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں صورتحال۔ اس وقت جو ہے وزیر اعظم عمران خان امریکہ میں موجود ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو چکی ہے، اور کچھ کمنٹس بھی ان کے آ رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ سٹوری آئے گی تو ہم آپ کو اس کی بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ لیکن جو بات میں بریک پر جانے سے پہلے میں نے کی کہ ایک اور جو ہمیں جو ناکامی ہوئی ہے تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ہوئی ہے، تاکہ ہم آگے مستقبل میں بندوبست کر سکیں بہتر حکمت عملی سے۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل جنیوا میں اس کی 19 سپٹمبر ڈیڈ لائن تھی کشمیر کی۔ اگر کسی پر ہم نے بات کرنی ریزولوشن پر، تو کشمیر کے حوالے سے یہ کہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہ ہم ایک ریزولوشن دے رہے ہیں، لیکن وہ فائل نہیں اس کی ڈرافٹ کیا جا سکا، اس لیے کہ یہ 47 ممبر کونسل ہے۔ ہمیں مطلوبہ جو ووٹ چاہیے تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے، تو 24 ووٹ چاہیے تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ بھارت نے بھی اس حوالے سے بھرپور سفارتکاری کی، اور وہ اس مرحلے میں ہمیں کامیاب ہوتا وہ نظر آیا، اور پاکستان وہ نہیں دے سکا ریزولوشن۔ تو یہ ایک بات ایسی ہے جو آپ کو اپنے ہم وطنوں سے اس کو شیئر کرنا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا، کون سے وہ ہمارے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے جو ممالک ہیں۔ ایک سیدھا کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں قراردادیں ہیں، اور ان کو پلیبیسائٹ کا رائٹ ملنا چاہیے تھا، وہ انڈیا پچھلے 70 سال سے ڈینائی کر رہا ہے۔ تو کیوں دنیا ابھی بھی انڈیا کے ساتھ چلی گئی ہے اس معاملے پر، اور کیوں یہ رائٹ نہیں مل رہا؟ وہ سارے عوامل بتانے چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اس کو چھپانا نہیں چاہیے اس کو۔ بالکل پچھلے 4 دنوں میں آپ نے کہیں کسی میڈیا پہ کوئی خبر سنی؟ وزیروں کے بیان آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنا بڑھانا بھی ہے، لیکن سچ بھی بتانا ہے کہ یہ تاکہ لوگ پھر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر سکیں۔ ہمیں ایک ہونا ہے۔ یہ جو ہم اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ مسئلہ اس وقت تک دنیا پوری ایک ہو چکی ہے، پاکستان اس وقت تنہا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کے اندر ایک یکجہتی پیدا کرنی ہے، یونٹی پیدا کرنی ہے، پھر ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا،
یہ بات بالکل ایک واضح ہے کہ بھارت نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے سارے کارڈ کل کھول دیے ہیوسٹن میں. سمجھ لینا چاہیے پاکستان کو, اور ایک ریلیشن شپ تو امریکہ کے ساتھ ہمیں رکھنا ہوگا, وہ رکھنا بھی چاہیے, لیکن فوکس کرنا ہوگا چائنا اور رشیا پر. اور آج پرائم منسٹر عمران خان نے کونسل آن فارن ریلیشنز میں نیو یارک میں جو بات کہی کہ پاکستان کو ایک واحد ملک ہے جس سے پاکستان کو سیکھنا چاہیے, اور وہ چائنا. بالکل صحیح بات کہی پرائم منسٹر نے. چائنا اور رشیا, ان دونوں ممالک سے پاکستان کو اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے. اپنے نیبرز میں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی کی پراکسی وار میں نہ جائیں. اگر چائنا اور رشیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہمارے بہتر ہوتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہم منیمم اپنا ریلیشن شپ مینٹین کرتے ہیں, تو ہی ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ ہماری اقتصادیات جڑی ہوئی ہیں. آج اگر پاکستان اقتصادی طور پر ایک سٹرونگ ملک ہوتا تو ہمیں کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑتا. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, کوریا ہے, تائیوان ہے, تھائی لینڈ ہے, ملیشیا ہے, ایکسکیوز می, ان کی اکانومی سٹرونگ ہے تو وہ دنیا میں سر اٹھا کے بات کر رہے ہیں. پچھلے 10-20 سال ہمارے حکمرانوں نے جس طرح اس ملک کو لوٹا ہے, یہاں پر سسٹم نہیں بننے دیا, اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہیں ترقی کے نام پر, لوگوں کے حالات زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا. آج ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہم ایک حد تک تو موجودہ حکومت پر ظاہر ہے رسپانسبل وہ ہوں گے, لیکن یہ ماضی کا ایک بیگیج ہے جس کو ہم اٹھا کے آ رہے ہیں. اور ہماری اقتصادی حال مجبور ہیں IMF کے پاس جانے کے لیے, مجبور ہیں FATF کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے لیے, مجبور ہیں IMF کا نامینی جو ہے اس کو اسٹیٹ بینک کا چیئرمین لگانے کے لیے, مجبور ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے. تو یہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا, چائنا اور رشیا کی طرف دیکھ. رانا صاحب بڑی اچھی بات کہی آج پرائم منسٹر عمران خان نے کہ ایک ملک چائنا ہے جس سے پاکستان کو سیکھنا چاہیے, کیونکہ ٹرمپ نے تو اپنے سارے کارڈ شو کر دیے. بالکل سمیع صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا اہم پلیٹ فارم تھا جہاں پر عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں امریکیوں کو کہا کہ بھئی ہمیں آپ سے کچھ نہیں سیکھنا. اس کا مطلب یہی ہے نا, جب وہ کہتے ہیں چین واحد ملک ہے جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, تو ایک دو ٹوک میسج دے دیا. پھر انہوں نے واضح کیا کہ جب پاکستان کو اقتصادی امداد کی ضرورت تھی تو چین نے پاکستان کی مدد کی. اس کا مطلب یہ کہ امریکہ نے ہماری مدد نہیں کی. دوسرا سمیع صاحب, انہوں نے امریکہ کو جو آئینہ دکھایا نا وہاں پہ اپنے خطاب میں, سوال و جواب میں, جس طریقے سے عمران خان نے, انہوں نے کہا کہ آج آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان ڈینجرس ملک اور فلان, یہ کون لوگ ہیں؟ سوویت یونین کے خلاف جن لوگوں کو تربیت دی گئی, ٹرینڈ کیا گیا, آج ان کو دہشت گرد آپ کہتے ہیں. اور پھر پاکستان نے ان لوگوں کے خلاف لڑائی لڑی. انہوں نے کہا کہ یہ مجاہدین جو ہیں ان کو آپ کے پریزیڈنٹ ریگن نے وائٹ ہاؤس میں بلا کر ہیرو قرار دیا. تو ایک طریقے سے عمران خان نے امریکہ کو پورا آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے. رانا صاحب نہ صرف آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ قوم بڑی زبردست ہے. پاکستان نام ہے ایک بہادر قوم کا, اور یہ افغانستان میں سوویت یونین کو جس طرح شکست دی پاکستان نے, جس بہادری سے جنگ لڑی, گھٹنے ٹکوائے سوویت یونین کے, یہ پوری دنیا نے دیکھا. اور یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنے سارے کارڈ کھولے, مودی نے یہ باتیں کہیں, ریڈیکیول کیا, تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی پریشان ہیں, لیکن ہمیں صورتحال کا ادراک صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہم مستقبلی اپنے آپ کو تیار کر سکیں. یہ بڑی بہادر قوم ہے, اور اب پاکستان کوئی ایسا تر نوالا نہیں ہے کہ کوئی اس کو کھا جائے, اور کشمیری بھی کوئی تنہا نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پار ہے. ہماری اقتصادی حالت کمزور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, جو بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے اس وقت, لیکن پاکستانی ایک جذبے سے سرشار قوم ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک اسلامی شعار کے لیے پاکستان, ہر پاکستانی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. اور کشمیر کا مسئلہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے. اس لیے یہ ہم نے جو ساری باتیں کی ہیں, میں اور رانا صاحب جو ہیں, آپ کو جو ٹرمپ اور مودی کے شارٹ سنوائے ہیں, تو اس کو سنوانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو, یہ پورے پاکستانیوں کو اس بات کا احساس ہو سکے کہ کس قدر مشکل حالات ہیں ہمارے حکمرانوں کے لیے, اور اپوزیشن کو بھی احساس ہو اس بات کا. اپوزیشن کو پتہ بھی ہے, اور وہ اس صورتحال کو اپنے حق میں لانے کے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں. اپوزیشن کا حق ہے پالیٹکس کرنا, لیکن ایک مسئلہ کشمیر کا جس وقت وہ اس پر ایک میننگ فل بات ہونے جا رہی ہے,
तो खुदा के लिए इस पर सियासत ना करें। जनेवा में अगर नाकामी हुई है हमें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल हमें कामयाबी होगी। प्राइम मिनिस्टर ने आज बात इमरान खान ने कर लिया ट्रंप से, उन्होंने बताया कि मैंने भारत की बात की है, भारत पाकिस्तान के लिए भी सारी ऑप्शंस खुली हैं, पाकिस्तान भी कश्मीर को तनहा नहीं छोड़ सकता। अगर भारत और अमेरिका के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो होगी, लेकिन कश्मीरियों के साथ तो पाकिस्तान के दिल जुड़े हुए हैं राना साहब। तो ये तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि आखिरी हद तक जाएंगे आखिरी हद तक। शमी साहब बिल्कुल, ये ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा भी बार बार वाजे कर चुके हैं कि हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। और शमी साहब देखें, आप तो बेहतर जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेशक मोदी के हाथों में हाथ डाल के जो मर्ज़ी कहा, लेकिन अमरीकी राय आमा जो है वो भी बेदार हो रही है। वो लोग तो इंसानी हकूक़ पर यकीन रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरीके से अमेरिका में गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे वो अमरीकी राय आमा जो है वो तो पाकिस्तान के हक़ में हमवार हो रही है ना। और ये जो आने वाले दिन हैं, जो जिस तरीके से उनकी और भी मुलाकातें होंगी, आज भी वो कई सरबराहों से मिले, तो इस बारे में कोई दो राय नहीं। आप देखें, वो कांग्रेस के एक इंडियन कांग्रेस के एक लीडर जो हैं, उन्होंने क्या बयान दिया मोदी के वहाँ जाने पे। उसने कहा कि जब तक मोदी बाहर है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हम मुखालफत करेंगे। ये मैं बिल्कुल, शशि थरूर ने एक बात कही है, वो मुखालिफ हैं नरेंद्र मोदी के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, जब वो वापस आ जाएंगे तो हम उनसे जो चाहें कर लें। लेकिन इस वक्त वो भारत के दौरे पर हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं, यूनाइटेड नेशन इजलास के लिए गए हैं, मुल्क से बाहर हैं, इसलिए वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हम सब मिलकर उनकी इज्जत की बात करेंगे। तो इसी तरह इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए इस वक्त बाहर है, इसलिए अगर उनकी किसी पॉलिसी पर किसी हवाले से किसी को कोई इख्तलाफ भी है तो उस वक्त तक हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो पाकिस्तान वापस ना आए। ये एक जिंदा कौमें इसी तरह करती हैं। इस वक्त जो दौरा अमेरिका है उसका फोकस कश्मीर है। इमरान खान कशकोल लेके नहीं गए, इमरान खान वहाँ पर कश्मीर का मुकदमा लड़ने गए हैं, यूनाइटेड नेशन में ये बताने गए हैं, दुनिया के लीडर्स को ये बता रहे हैं। हर पाकिस्तानी पर यह फ़र्ज़ है कि इस वक्त हम एक होकर आवाज़ बने कश्मीर के लिए, पाकिस्तान की, और साथ दें अपने प्राइम मिनिस्टर का, अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट का, अपनी फ़ौज का, ताकि हम भारत को, अमेरिका को ये पैगाम दे सकें कि तुम जितने मर्जी बड़े जलसे कर लो, जितने मर्जी तुम हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हुए स्टेडियम से बाहर निकलो, ये जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जो कुछ भी हैं, बुरे हालात में हैं, लेकिन कश्मीर के लिए हर बच्चा लड़ने मरने के लिए तैयार है और कोई भी किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और अपोजिशन से भी यही इस्तदा है कि कश्मीर के लिए आप एक हो जाएं। राना साहब, ये शशि थरूर का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त उनके हैं वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके बारे में वो कोई बात नहीं करेंगे, ये तो एक बड़ी मिसाली बात की उन्होंने। बिल्कुल समी साहब, ये देखें ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से जो यहाँ हमारे बाज़ लीडरान कह देते हैं कि जी इंडिया में ये है वो है, वो एक हैं अपने एक कौमी मिशन के हवाले से। तो आज जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ अमेरिका है, तो मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि जनरल असम्बली से उनके ख़िताब से पहले यहाँ के अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बयान दे कि इमरान खान जो बात करेंगे जनरल असम्बली में वो पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहे होंगे। फजलुर रहमान भी बचाए इस्लामाबाद कर ले लॉकडाउन, लेकिन वो तो अक्टूबर में करना है। उन्होंने अभी तो 27 सितंबर को इमरान खान तकरीर कर रहे हैं ना, तो एक बयान दें कि कश्मीर के मसले पर इमरान खान जो बात कहेंगे वो पाकिस्तानियों की आवाज़ होगी। और ये जो गुफ्तगू अपोजिशन ने शुरू की हुई है ना, मैं राना साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके बड़े दोस्त हैं एहसन इकबाल साहब, 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि वो जनरल न्याजी तो सकूत ढाका और ये जो इमरान खान न्याजी हैं, ये पता नहीं सकूत कश्मीर, सकूत इकॉनमी, पता नहीं सकूत सी पैक, एक बड़ा अजीब सा ट्वीट किया उन्होंने। इतने पढ़े लिखे आदमी है, इतने समझदार आदमी है, कम से कम उनसे तो ये तवक्को नहीं की जाती। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपोजिशन को सोचना चाहिए कि हुकूमत की मुखालफत में वो इस हद तक आगे न जाए, पाकिस्तान को ना नुकसान पहुंचे, कश्मीर काज को ना नुकसान पहुंचे। शमी साहब, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि जो लोग ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से तरह तरह की, वो कोई भी शख्स हो, वो तरह तरह की गुफ्तगू करते हैं, उनका मकसद क्या है, वो दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाते हैं।
آج کل لوگ بڑی تقریریں کرتے ہیں، جا کے ادھر ادھر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں، تو مجھے یہ بات کہنے میں کوئی بات نہیں کہ کوئی بھی وہ شخص ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے وہ پاکستان اس کا فائدہ بھارت اٹھائے گا، اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھائیں گے۔ انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، انہیں یہ اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے، اور جو سارے جو معاملات ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر وہ کوئی بات کریں، کیونکہ یہ بڑے اہم مومنٹس ہیں، اور ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ اس وقت جو بھارت جو کر رہا ہے، اس کے دوست جو کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے لوگوں کو ایک ہو کر کشمیریوں کی آواز اٹھانی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رائز ابو یور پرسنل لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ، اور جو اپنے پرسنل ڈفرینسز ہیں ان کو بھلا کے سامنے رکھیں، کس کو؟ پاکستان کو، کشمیر کو۔ انشاءاللہ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور کوئی میننگ فل کوئی سچویشن امرج کرے گی۔ اجازت دیجیے ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے لیے، اور پرائم منسٹر نے کیا کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔